लेता था या भाई अपने घर पे रख लेता था, यानी ये मकाम तनज़्ज़ुली की तरफ था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक ने इसका मकाम बुलंद किया। आजम शाह कहते हैं ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, ये उसको मकाम मुयस्सर है। वरना माशरे का ये हाल था, तनज़्ज़ुली थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले हुजूर आए, इस बेटी को मकाम मुयस्सर आया। रिवायतें मौजूद हैं। एक सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर हमारा ये आलम था, मैंने अपनी कई बेटियां जिंदा कुएं में डाली थी। आका जब से आप तशरीफ लाए हैं, आपके आने पर हमें खबर हुई है कि इनका भी मकाम है सोसाइटी में, माशरे में, इनकी भी तौकीर है। बल्कि हुजूर के एक सहाबी का मशहूर वाकया है, वो सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और बड़े घबरा के चलते थे, पाँव सही तरीके से न रखते थे। हुजूर ने पूछा कि बेटा क्या हुआ, कि तेरे चलने का अंदाज कैसा है? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, आका मुझे डर लगता है कि मेरे पाँव के नीचे चींटी आके मर न जाए। हुजूर ने पूछा, ए सहाबी, आखिर तेरे इस डर की वजह क्या है? मुसलमानों सुनो, मेरे नबी से अर्ज गुजार हुआ, या रसूल अल्लाह, आका मैं वो शख्स हूँ जिसने ज़माना जहलियत में अपनी 4 बेटियों को जिंदा दफन किया है। मेरे नबी ने कहा, क्या तुझे रहम ना आए, तुझे तरस ना आया? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, तेरे कदमों से दूर जो था, मुझे रहम कैसे आती? हुजूर ने फरमाया, अच्छा ये बता, तूने अपनी आखिरी बेटी को कैसे दफन किया था? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, आप रब के हबीब हैं, आपका नूर वाला दिल है और दास्ता बड़ी जालिमाना है। हुजूर ने फरमाया, हम सुनना चाहते हैं, वो वाकया क्या था? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मैं सफर पर रवाना हुआ, उस वक्त की बात है, मेरे घर उम्मीद थी और मैंने अपनी बीवी से कहा, सुन मेरी हम सफर, अगर बेटा पैदा हो जाए, ये नाम रखना, परवरिश करना, ये रकम है, उसकी तरबियत पे लगाना। खबरदार, अगर घर में बेटी पैदा हो, उसे पालने की कोशिश न करना, बल्कि जिंदा दफन कर देना। या रसूल अल्लाह, मैं कई अरसा, 5 साल, बाद रिवायत 7 साल मैं सफर में रहा। इतने अरसे के बाद जब घर पलट कर आया, मैंने देखा मेरी घर की 4 दीवारी में एक हूर सिफत बेटी है, कभी दौड़ के इधर जाती है, कभी दौड़ के इधर आती है। मैंने गुस्से से अपनी बीवी से पूछा, ऐ नाफरमान, ये कौन है? उसने डर के मारे में कहा कि किसी पड़ोसन की बेटी है, दिन को खेलने आती है, रात में हमारे खेल के चले जाती है। हुजूर, मेरा गुस्सा खत्म हुआ, रात को नजर ना आती, दिन को बच्ची घर में नजर आती, बच्ची मुझे अच्छी लगी। हुजूर, मैं अपने कंधों पे बिठाता, उसे बाजारों में घुमाता, वो जो चीज खाती मैं उसे खिलाता, जो पीती उसे पिलाता। या रसूल अल्लाह, बच्ची के साथ मोहब्बत का मेरा रिश्ता बढ़ता गया, मोहब्बत की चादर बढ़ती गई। मेरी इस मोहब्बत को देखकर मेरी बीवी भूल गई कि मैंने बताना है या नहीं बताना। एक रात कहने लगी, सरताज, इस बच्ची से आप मोहब्बत करते हैं, आपको खबर ये कौन है? हाँ, तू तो कहती थी ये पड़ोसन की बेटी है। ना जी ना, किसी पड़ोसी की बेटी नहीं है, बल्कि ये आपकी अपनी हकीकी बेटी है। या रसूल अल्लाह, जब उसने ये कहा ये मेरी बेटी है, तो गुस्से से मैं जहन मेरा पागल हो गया। मैंने कहा, नाफरमान, तूने मेरी नाफरमानी की है, अब जल्दी कर, बेटी को कत्ल करने के सामान मुहैया कर। हुजूर, मैंने रस्सी उठाई, मैंने कस्सी उठाई, अपनी बेटी को तैयार करके जंगल में आया। आकर मैंने गड्ढा खोदा, गड्ढा खोदता था, बेटी को क्या खबर गड्ढा किस लिए खोदा जा रहा है। हुजूर, वो दौड़ कर आती थी, आकर अपना दुपट्टा उतार कर मेरा चेहरा साफ करके कहती, बाबा थोड़ी देर आराम कर लो, काश मैं तेरा बेटा होती और आपको गड्ढा खोदने न देती। या रसूल अल्लाह, दौड़ दौड़ कर आती, अब्बू बैठ जाओ, पानी पी लो, अब्बू आराम कर लो। और कभी ये भी कहती थी, अब्बू बस करो, आज इतना काफी है, मैं फिर कल आऊंगी आपके साथ, अब्बू बस करो। यूं कहती, मन में समाजत करती, उसे खबर न थी कि मामला क्या है। ऐ अल्लाह के नबी, जब गड़ा तैयार हो गया, मैंने बच्ची को उठाकर उस गड़े में दे मारा, बच्ची की चीख बुलंद हुई, या बाबा मुझे कुछ मत कहो, मैं आपसे कुछ तलब न करूंगी, बेटियों के बड़े हक होते, बाबा मुझे न मारो, अब्बू मुझे न मारो। या रसूल अल्लाह, वो रोती रही, चिल्लाती रही, मैंने उसे जिंदा दफन कर दिया। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ दाहिया, तुझे रहम ना आई? या रसूल अल्लाह, कैसे आती, आपके कदमों से दूर जो था। या रसूल अल्लाह, मैं कैसे रहम करता? अर्ज गुजार हुए, आका अब तो बड़ा दिल लगता है, काश मेरी कोई बेटी होती। मुसलमानों तवज्जो करो,
یہ بات بالکل سمجھ والی ہے. آج بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں نا جی، لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، اور ہم نے یہاں تک سنا اور اخباروں میں پڑھا ہے کہ بیٹی کو تانا دیا جاتا ہے کہ اب کی بار تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو تجھے گھر میں نہیں رکھیں گے. میں نے اخبار میں ایک واقعہ پڑھا، اس میں ایک عورت کے ہاں 3 بیٹیاں پیدا ہوئی، اس کو دھمکی دی گئی اگر چوتھی بیٹی پیدا ہوئی تو طلاق دے دیں گے. جبکہ قرآن کہتا ہے، میرا رب فرماتا ہے وہی خدا ہے جو بیٹیاں عطا کرتا ہے، کسی کو بیٹی عطا کرتا ہے، کسی کو بیٹی اور بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور کسی کو تو وہ اولاد عطا ہی نہیں کرتا. کسی کے ہاں بیٹی آئے یہ اللہ کی مرضی ہے، کسی کے ہاں بیٹا آئے اللہ کی مرضی ہے، کسی کے ہاں جوڑا آئے اللہ کی مرضی ہے، کسی کو بیٹے بیٹیاں دے اللہ کی مرضی ہے. اس میں بندے کی مرضی کا دخل نہیں ہے. بیٹیاں دیتا ہے تو خدا دیتا ہے. اس رسم کو میرے رسول نے توڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب پہلی بیٹی پیدا ہوئی فرمایا ام ایمن میرے قبیلے میں اعلان کر دو، اے قریش قبیلہ، محمد کے گھر میں اللہ نے بیٹی کی صورت میں رحمت کو بھیجا ہے، تجھے مصطفیٰ اپنے گھر دعوت پہ بلاتا ہے. یعنی حضور نے اس رسم کو ختم کیا کہ بیٹیوں کی ولادت کو منحوس مت جانو. بیٹی تو اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے، بیٹی تو اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے. حضور نے اس رسم کو ختم کیا. تبھی میرے رسول علیہ السلام کی آمد کو اللہ نے نعمت عظمیٰ قرار دیا. اب وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میری کوئی بیٹی ہو، میں اس کی تربیت کروں، کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ جس کی 4 بیٹیاں ہوں اور ان کی اچھی تربیت کرے، بیٹیوں کے اچھے نام رکھے، اچھے مقام پر ان کا نکاح کر دے، میں خدا کا رسول ضمانت دیتا ہوں انہیں جنت میں لے جاؤں گا. حضور کبھی آپ فرماتے ہیں جس کی 3 بیٹیاں ہوں، کبھی فرماتے ہیں 2 بیٹیاں ہوں، کبھی فرماتے ہیں 1 بیٹی ہو، اور وہ ان کے اچھے نام رکھے، بیٹی کی پرورش کرے، اچھے مقام پر نکاح کر دے، میں خدا کا رسول جنت میں لے جاؤں گا. آقا میری تو کوئی بیٹی نہیں ہے. یا رسول اللہ اب رونے کو جی چاہتا ہے، میں کیا کروں، میں نے 4 بیٹیاں زندہ دفن کر دی ہیں. میرے نبی نے فرمایا اچھا داہیا چل مجھے اس مقام پر لے چل جس مقام پر تو نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے رسول تشریف لائے، آپ نے آواز لگائی، فرمایا داہیہ کی بیٹی تجھے محمد رسول اللہ بلاتے ہیں. روایتوں میں لکھا ہے زمین پھٹ گئی، وہ بچی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے پڑھتے ہی وہاں سے نمودار ہوئی. میرے نبی نے فرمایا بیٹی مبارک ہو، تیرا باپ مسلمان ہو گیا ہے. عرض کی یا رسول اللہ مجھے بڑی خوشی ہے. آپ نے فرمایا اگر تو چاہے اللہ نے تیرے نبی کو بڑی طاقت بخشی ہے، اللہ نے تیرے رسول کو پاور بخشی ہے، اگر تو بیٹی چاہے تو اب تو یہ زندہ ہو کر اپنے باپ کے گھر میں زندگی گزار سکتی ہے. عرض کی یا رسول اللہ مر کر جب میں اس مقام پر آئی ہوں مجھے پتا چلا ہے میرا خدا میرے ماں باپ سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے. بہرحال حضور کا آنا، حضور کی ولادت، حضور کی مولود، حضور کی جناب والا ولادت جو ہے یہ امت کے لیے نعمت عظمیٰ ہے. ورنہ کون جانتا تھا ماں کون ہے، کون جانتا تھا. تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضور کی آمد پر میلاد کیا کرو، حضور کی آمد پر خوشی کیا کرو کہ یہ وہ رسول آئے ہیں. ایک تو اللہ کے رسول ہے، ہمارے بھی رسول ہے، اور رسولوں کے سردار بھی ہے، اور یہ امت کا فیصلہ ہے، یہ قوم کا طریقہ ہے، زمانے کا دستور ہے. جب کوئی نعمت ملے لوگ خوش ہوتے ہیں. اب دیکھو پاکستان ہمارا 14 اگست کو آزاد ہوا ہے. جب 14 اگست آتی ہے ہم خوش ہوتے، جھنڈیاں لگاتے، جھنڈے لگاتے. حالانکہ 14 اگست تو ایک بار آئی تھی نا، پاکستان ایک بار آزاد ہوا ہے. قرآن کہتا ہے فذکر بایام اللہ، اللہ کے دنوں کو زندہ رکھو. اس پر علماء نے تفسیر لکھی ہے کہ اللہ کے دن تو سارے اللہ کے دن ہیں، ہفتہ بھی اللہ کا دن ہے، اتوار بھی اللہ کا دن ہے، سوموار بھی اللہ کا دن ہے، منگل بھی، بدھ بھی، جمعرات بھی، جمعہ بھی، سارے دن اللہ کے. تو اب اللہ فرماتا فذکر بایام اللہ، اللہ کے دنوں کو یاد رکھو. اس سے کیا مراد ہے؟ اب اس پر مفسرین نے لکھا ہے ایام اللہ سے مراد وہ خاص دن ہے جس دن اللہ کی کوئی نعمت اتری ہو. اسرائیلیوں کو آرڈر تھا کہ تم پر جنت کے کھانے اترے ہیں، من و سلوہ، تم اس دن کو بھولو نہیں. اسی لیے عیسائی جو ہے نا وہ سنیچر کے دن عیدیں کرتے کہ ان پر کھانے اترے تھے. تم ان دنوں کو مرنے نہ دو، ان دنوں کو مٹنے نہ دو، بلکہ اللہ کی نعمت کا ذکر کرو، اللہ کے دنوں کو یاد کرو. اے اسرائیلیوں تم پر من و سلوہ اترا، تم اس دن میں خوشی کیا کرو. فرمایا جس رات کوئی نعمت آئے
جس دن کوئی نعمت آئے خوش ہوا کرو. اللہ کا فرمان یہی ہے کہ اللہ کے دنوں کو بھولو مت. مراد کیا ہے؟ وہ خاص دن جس دن میں کوئی نعمت اتری ہو. اس پر علماء نے لکھا ہے یار کھانا اترے تو اس دن خوشی کرو، اور جس دن مصطفیٰ آئے. کھانا اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت اتری خوش ہو رہے. اللہ تو نے ہمیں منو سلوا دیا، ہمیں جنتی کھانے عطا کیے. قرآن کہتا ہے اس دن کو بھولو مت کہ تمہیں اللہ نے نعمتیں عطا کی، جنتی کھانے عطا کیے. اب جنتی کھانے ملے بندہ بڑا خوش ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں کھانا اگر نعمت ہے تو مدینے والا نعمت ہے. وہ سب نعمتوں کی جان ہے، کیونکہ حضور نہ آتے کوئی بھی نہ ہوتا. حضور نہ آتے، اللہ حضور کو پیدا نہ فرماتا، اللہ حضور کو نہ بھیجتا، اللہ حضور کی بعثت نہ فرماتا، تو حضور دو عالم علیہ السلام کا آنا نہ ہوتا. اللہ نے تو نبیوں سے کہا اے آدم اگر میرا یار محبوب محمد عربی نہ ہوتا میں تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا. موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہے موسیٰ میں تجھے نبوت ہی نہ دیتا کہ اگر میرا محبوب نہ ہوتا. مجھے تو خدا ہونے کی قسم ہے اگر میرا محبوب نہ ہوتا میں تو اپنا رب ہونا ظاہر ہی نہ کرتا. یعنی ربوبیت کا جو اظہار ہے وہ خلقت محمدی ہے، وہ بعثت محمدی ہے. حضور کا آنا یہ اللہ رب العالمین کی نعمت عظمیٰ ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ میلاد کرتا ہے. اچھا میلاد کی تعریف سماعت کر لیں. میلاد کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ محفل جس میں قرآن پڑھا جائے، حضور کی باتیں کی جائیں، حضور علیہ السلام کی تخلیق کی بات کی جائے، حضور کے علم کی بات کی جائے، حضور کے عرفان کی بات کی جائے، حضور کے نزول کی بات کی جائے، حضور کی باتیں بیان کی جائیں. یہ تمام تر محافل جس میں ذکر رسول ہو، وہ میلاد ربیع الاول میں ہو یا کسی اور مہینے میں ہو، وہ محفل میلاد کہلاتی ہے. اور ربیع الاول میں تو خاص حضور کا ذکر ہوتا ہے کہ حضور کی باتیں ایسی تھی، حضور کے نین نقش ایسے تھے، حضور سوتے ایسے تھے، حضور بولتے ایسے تھے، حضور کا چہرہ ایسا تھا، حضور کی زلفیں ایسی تھی، حضور کا دستار ایسے تھی، حضور کی گفتار ایسے تھی، حضور کی پیدائش ایسے ہوئی، حضور کا بچپنا یوں گزرا، حضور کی جوانی یوں آئی، حضور معراج پر یوں گئے، حضور اس طرح کلام کرتے تھے، حضور یوں تربیت دیا کرتے تھے، حضور کے صحابہ یوں بیٹھتے تھے. یہ ساری باتیں میلاد شریف میں ہوتی ہیں. میلاد کہاں ہوتا ہے؟ علماء نے متفقہ طور پر لکھا ہے حضور کے میلاد پر کئی لاکھ کتب امت کے علماء نے لکھی ہے جس میں فضائل مرتب کیے. ایک فضیلت اس میں یہ ہے کہ جس گھر میں حضور کا میلاد ہو پورا سال اس گھر میں برکت نازل ہوتی. اور یہ بھی ہے فرمایا جس چیز پر حضور کا میلاد منایا جائے اس چیز میں پورے سال اس گھر میں برکت رہتی ہے. فرمایا کوئی نمک پر میلاد پڑے اس گھر میں نمک میں برکت رہے گی. اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں جب میلاد ہوتا ہے اس میں کھانا بھی رکھتے ہیں، پانی بھی رکھتے ہیں، میٹھی چیز بھی رکھ دی. جو بھی انسان کی توفیق میں حسب توفیق بندہ رکھتا ہے. مراد کیا ہے؟ فرمایا اگر کوئی نمک پر، پانی پر، اشیاء پر، خورد و نوش پر، مٹھائی پر حضور کا میلاد پڑتا ہے، گہیوں پر گندم رکھ کر میلاد پڑتا ہے، تو سارا سال جو چیز میلاد میں رکھی جاتی ہے اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے. یہ حکم ہے کہ اس طرح رکھو. بغداد شریف میں ایک مسلمان تھا، ہر سال میلاد مناتا تھا. ہر سال اس نے میلاد منانی. ایک سال قریب ایک یہودی کا گھر ہے، اس نے اپنے شوہر سے پوچھا یہودی سے، یہودن نے، کہ یہ مسلمان کو کیا ہو جاتا ہے جب ربیع الاول شریف آتا ہے یہ لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، کیا ہے ان کو؟ یہودی پتہ کیا کہنے لگا؟ دراصل ربیع الاول میں مسلمانوں کے نبی کی ولادت ہوئی ہے اور یہ مسلمان حضور کی ولادت کو یاد کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. یہودن کہنے لگی پھر تو چنگا کر دینے، پھر تو اچھا کرتے ہیں کہ اپنے رسول علیہ السلام کی ولادت کو یاد رکھتے ہیں. بس اتنی اس نے بات کی. رات کو سوئی تو خواب میں اس نے ایک منظر دیکھا. اللہ اکبر. منظر کیا ہے کہ جناب ایک محفل سما ہے اور ایک بزرگ شخصیت سواری پر ہے اور ساتھ اور بزرگ ہیں اور اس مسلمان کے گھر آ رہے ہیں. اس نے پوچھا آپ کون ہو؟ تو ایک شخص بخار اٹھے، حضور کے صحابی تھے، کہنے لگے یہ سب حضور کے صحابہ ہیں اور یہ بڑی شخصیت رسول اللہ ہے. اب یہودن نے پوچھا کہاں آئے ہو؟ کہا تیرا پڑوسی مسلمان حضور کا میلاد مناتا ہے، حضور اس کے گھر میں برکتیں دینے آئے. سبحان اللہ. اب یہودن خواب میں کہہ رہی ہے اگر میں حضور سے بات کروں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے. فرمایا حضور ساری کائنات کے رسول ہیں. سرکار کی بارگاہ میں وہ یہودن خواب میں حاضر ہوئی، کچھ عرضی کی، حضور نے لبیک کہہ کے جواب دیا. وہ کہنے لگی کہ اے محمد میں تو یہودن ہوں. فرمایا بے شک تو ہے مگر مجھے خدا نے بتایا ہے اب تو یہودن نہیں رہے گی. سبحان اللہ. اب تو یہودن نہیں رہے گی.
عرض کی یا رسول اللہ آپ اتنے کریم ہیں، میں یہودن ہوں پھر بھی لبیک فرماتے ہیں. اچھا حضور کیسے تشریف لائے؟ فرمایا تیرا پڑوسی مسلمان ہے، یہ میرا ہر سال میلاد کرتا ہے، اور جو میلاد کرتا ہے میں اللہ کا رسول اللہ کی عطا سے اس کے گھر میں برکتیں ضرور دینے آتا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ جس گھر میں میلاد ہو ہر کسی کو نظر نہ آئے، یہ الگ بات ہے، مگر یہ متفقہ بات ہے جس گھر میں میلاد ہوتا ہے خدا کی رحمت اترتی ہے اترتی ہے اترتی ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرنے لگے اچھا حضور تو پھر مجھے کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہوتی ہوں. اچھا آقا اگر میں میلاد مناؤں میرے گھر میں بھی آئیں گے؟ سبحان اللہ. اب عورت خواب میں کہہ رہی، حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ، میرا میلاد منا، تیرے گھر بھی برکتیں دینے آئیں گی. خواب میں اس نے کلمہ پڑھا، صبح اٹھی، اب اٹھ کر وہ میلاد کی تیاری کرنے لگی. دیکھا اس کا شوہر بھی لگا ہوا ہے، سامان اکٹھا کر رہا ہے، صفائیاں کر رہا ہے. وہ قریب آیا، اس نے پوچھا کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا مجھ سے بات نہیں کرو، اب تیرا میرا رشتہ ختم ہو چکا ہے، کیونکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام بن چکی ہوں، میں ان کی خنیز بن چکی ہوں، میں نے رات حضور کا کلمہ پڑھا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے میں حضور کا میلاد منا رہی ہوں. اس نے کہا گھبرا نہیں، رات اکیلی تو مسلمان نہیں ہوئی، رات حضور علیہ السلام نے مجھے بھی کلمہ پڑھایا ہے، تو بھی میلاد کر رہی ہے، اور میں جو صفائیاں کر رہا ہوں میں بھی اپنے گھر میں حضور کا میلاد مناؤں گا. پتہ یہ چلا جو لوگ میلاد مناتے ہیں، میں عرض کر چکا میلاد ہر وہ محفل جس میں ذکر رسول ہو وہ میلاد ہے، وہ ربیع الاول میں ہو، وہ ربیع الاول کے علاوہ ہو، بس حضور کی خاص کر باتیں ہوں، حضور کی تعلیم و تربیت کو بیان کیا جائے، وہ محفل میلاد کہلاتی ہے. تو یہ تو خاص میلاد ہے کہ ہم ربیع الاول میں کرتے ہیں. اور یاد رکھیں میلاد منانے والے کو اللہ ضرور رحمتیں عطا کرتا ہے. میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے، ایک شخص تھا ہندوستان میں. اب دیکھو ہم تو مسلمان، ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، یہ ہمارا فخر ہے کہ ہم امتی ہیں مصطفیٰ کے، ہم حضور کی باتیں کریں گے تو فیض ملے ہی ملے. وہ لوگ جو حضور کو مانتے ہی نہیں، یعنی ہندو لوگ، اگر وہ بھی حضور کی محفل کی تعریف کریں، تاریخ گواہ ہے اللہ کے رسول انہیں بھی فیض سے مالا مال کرتے. میں نے پڑھا ہندوستان میں دہلی میں ایک جناب گوالا تھا، دودھ بیچتا تھا، اس کا نام تھا جناب چھٹن دودھیا، چھوٹو رام بھی کہتے تھے اس کو، چھٹن چھٹن چھوٹو رام. اب غور کیجئے گا چھوٹو رام کیا کرتا تھا، 2 کلو آپ دیکھتے دودھیے جو دیہاتوں سے آتے ہیں، 4 کلو کی بندی کسی گھر کی ہوتی ہے، کہیں 5 کلو سے دودھ اٹھاتے ہیں، کہیں 2 کلو، یوں ایک ڈرم بھر کے وہ اپنے بازاروں میں بیچتا ہے. اب چھٹن کا بھی یہی طریقہ تھا کہ وہ جناب دودھ اکٹھا کر کے اپنے شہروں میں بیچتا تھا. ایک دن دہلی سے گزرا، اس نے دیکھا لوگ ایسے جمع ہیں. اب چھٹن چھوٹو رام بیٹھ گیا، بھئی یہ لوگ جمع کیوں ہیں؟ آخر میں کسی سے پوچھا یار آپ کس لیے بیٹھے تھے؟ اس نے کہا ہم سب مسلمان ہیں اور یہ حضور علیہ السلام کا ہم نے میلاد منایا ہے، اور ہم ربیع الاول میں حضور کا خاص کر میلاد کرتے ہیں. اب وہ چھوٹو رام نا دودھیا، چھٹن دودھیا، اس نے کہا تسی تو چنگے لوگ ہو، تسی اپنے نبی نے یاد رکھتے ہو. یعنی چھٹن نے اتنی سی بات کی خلاف اور لمبی کو بات نہیں کی. اس نے یہ کیا، کہا کہ تم اچھے لوگ ہو، تم اپنے رسول کو یاد رکھتے ہو اور اپنے محبوب کی یاد میں میلاد کرتے ہو، چنگے لوگ ہو تسی. اب جناب یہ کہہ کے چلا گیا، روز اس کی عادت بن گئی، جہاں دیکھیں دہلی میں حضور کا میلاد ہو رہا ہے پیچھے چھپ کر کے بیٹھ جا. ایسا کرم ہوا اس چھٹن پر جناب، وہ پہلے چھوٹا دودھیا تھا، اب وہ مالدار ہو گیا، اس کے ڈیری فارم بن گئے. جی ادھر سے ٹرک دودھ کا آ رہا ہے، ادھر سے ٹرک دودھ کے آ رہے ہیں، اتنا مالا مال ہو گیا. آخر اس کا وقت ختم ہوا، مرنے کے قریب آیا، انتقال کر گیا. جب انتقال کر گیا تو ہندو کٹھے ہو گئے. اچھا یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، جب کوئی غریب مر جائے نا ہندو تو عام سی لکڑیاں اکٹھی کر کے جلا دیتے ہیں، اور جب کوئی سیٹھ بندہ ہندوؤں کا مر جائے تو پھر عام لکڑی نہیں، سندل کی لکڑیاں اکٹھی کریں گے. یوں تو مٹی کا تیل ڈالیں گے عام ہندو کو جلانے کے لیے. جب امیر ہندو مرے گا پتہ کیا کریں گے، پھر وہ دیسی گھی اس پہ ڈالیں گے. ہمارے یہاں معاشرے میں ایک المیہ ہے، ہم مسلمانوں میں بھی یہ خرابی آ چکی ہے. وہ کیا، غریب بندہ مر جائے نا مسلمان تو لوگ تو الگ بات ہے، جنازے پڑھانے کے لیے مولوی نہیں ملتا. غریب بندہ مر جائے نا جی، جنازے پڑھانے کے لیے مولوی نہیں ملتا، غسل دینے کے لیے بندہ نہیں ملتا، لوگ جنازے میں آتے نہیں، وہ غریب بندہ تھا آڑا جان دو. اور امیر مر جائے تو جگہ نہیں بچتی، 10 20 مولوی اکٹھے ہو جاتے ہیں. بٹ ٹائم یہ بندہ مر گیا جی ہے تو سیٹھ صاحب کا پتر مر گیا، یا سیٹھ صاحب کا جناب بھائی مر گیا، یا سیٹھ صاحب کا جناب باپ مر گیا، تو اس میں 10 20 مولوی اکٹھے ہو جائیں گے، خوش آمد ہے. اور کیا، یعنی یہی چکر ہم میں بھی ہے.
ان میں بھی ہے. غریب مر جائے تو جناب کوئی ان کو ایسے عام لکڑیوں سے جلاتے تھے. اب چھٹن تھا مالدار, اب اس میں جناب انہوں نے گھی اکٹھا کیا, سندل کی لکڑیاں اکٹھی کی, آگ لگائی. میں نے پڑھا جناب آگ لگاتے ہیں سندل بھی بھسم ہو جاتا, سب کچھ بھسم ہو جاتا, گھی بھی جل جاتا. چھٹن تو چھٹن, چھٹن کے کپڑا بھی وہ نہ جلتا. ہندو پریشان, یہ کیا ہو گیا, ہو رہا ہے, لگتا ہے بھگوان ہم پر کرپا نہیں کر رہا, بھگوان ٹوٹ چکا ہے. ایسا کیجیے لکڑی کی تعداد بڑھائیو, گھی کی تعداد بڑھائیو, بھگوان کی کرپا ہوگی. یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے کہ لگتا ہے ساڈا بھگوان رس گیا ہے, ساڑی تعداد بندہ مالدار سی نا جناب, گھی بھی بڑھاؤ جناب, تعداد بھی بڑھاؤ. اب گھی کی تعداد بڑھا دی, سندل بھی بڑھا دیا, پھر آگ لگاتے, سارا کچھ ختم. چھٹن کا کپڑا بھی نہ جلے, وجود تو وجود, کپڑا بھی نہ جلے. 3 بار ایسا ہوا. جب تھکا ہر کے پریشان, ارے ہو کی رہا ہے, لگتا ہے بھگوان روٹ گیا ہم سے, اب بھگوان کے اوپر کرپا نہیں ہے, یہ جلتا ہی نہیں ہے. تو ہے تو پاگل ہے. مفتی احمد یار خان نہیں فرماتے آج کے دور میں سب سے بڑا بے وقوف ہندو ہے, سب سے بڑا بے وقوف پتھروں کی پوجا کرنے والا ہے. اتنے آثار بتاتے کہ خدا ہے. یہ سورج کا آنا, سورج کا جانا, چاند کا آنا, چاند کا جانا, یہ رات آنا, یہ دن کا آنا جانا, یہ سب بتاتا ہے. کبھی ہوا ہے, کبھی گرمی ہے, کبھی برسات ہے, کبھی گرمی, کبھی سردی, یہ سب موسم بتاتے خدا ہے, اللہ ہے. ہندو بڑا بے وقوف ہے. خیر جب وہ تھک چکے, اس کی بیوی دوڑ کر آئی, او ہندوؤں تم جو بھی کر لیجیو, سارے جہان کا گھی اکٹھا کر لیجیو, لکڑی جمع کر لیجیو, میرا چھٹن نہ جلے. اب ہندو پریشان ہوئے, یہ کیا کہنا چاہتے ہو, بی بی کیا بولتی ہے؟ اس نے کہا سچ پوچھیو, چھٹن نے مرنے سے پہلے مجھے خبر کی تھی کہ سن لوگ مجھے ہندو جانتے ہیں, مجھے خدا کی قسم تیرا چھٹن ہندو نہیں ہے. جب میں پہلی مرتبہ دہلی میں میلاد محمد میں شامل ہوا تھا, لوگوں نے مجھ سے پوچھا, میں نے پوچھا لوگوں سے یہ کیا کرتے ہو, انہوں نے کہا ہم محمد کا ذکر کرتے ہیں. میرے لبوں سے نکلا تھا تم اچھے لوگ ہو, تم اپنے رسول کو یاد رکھتے ہو. خدا کی قسم اسی رات مجھے حسنین کے نانا نے زیارت کرائی تھی. پہلی رات میں نے کلمہ پڑھا تھا اور میں نے اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا تھا. میں تو پہلے دن میلاد محمد کی برکت سے مسلمان ہو چکا تھا. مجھے جلنے نہ دینا, یہ لوگ مجھے جلائیں گے. اب وہ عورت کہتی ہے, چھٹن کی بیوی کہنے لگا, ہندو پہلے میں مذاق سمجھی تھی, اب میرا بھی ایمان ہے, میرا چھٹن محمد کا امتی ہے, میں بھی محمد کی قریب بننے کے لیے تیار ہوں. مطلب کہنے کا یہ ہے, ایک بے دین ہندو لے آئیے سامان میں, ایک بے دین ایک ہندو میلاد کو اچھا جان رہا ہے, وہ مسلمان نہیں ہے. اس نے اتنا کہا کہ مسلمانوں کا یہ عمل اچھا ہے, حضور نے بھی اسے دامن میں لے لیا. یار کتنی خوبصورت بات ہے یار. ایک ہندو میلاد کو اچھی نظر سے دیکھتا ہے, رسول اللہ اسے کلمے کی دولت عطا فرما رہے. ہم تو پہلے سے مسلمان, الحمدللہ, ہمارے ماں باپ مسلمان, ہماری اولادیں مسلمان, ساڑھے دادے مسلمان, پردادے مسلمان, ہم مسلمانوں کی نسل ہیں. تو ہمارا یہ عمل کتنا حضور کو اچھا لگتا ہو, ہمارا یہ عمل کتنا اچھا لگتا ہو. آپ ایمان سے بتائیں, کسی کا بیٹا پیدا ہو جائے اور ہم کہیں یارہ مبارک ہوئے, خوشی ہوگی کہ نہیں؟ کسی کا بیٹا پیدا ہو اور ہم اتنا کہیں اور یارہ تینوں مبارک ہوئے, تیرا پتر پیدا ہے, تو بندہ بڑا خوش ہوگا کہ یار مجھے مبارک باتیں دی جا رہی ہے. تو اگر ہم اس بات پر خوش ہو جائیں کہ اللہ نے ہمیں رسول عطا کیا تو کتنی بڑی بات ہوگی. ہم برتھ ڈے بناتے, کبھی تو اس پر منع نہیں کرتا, ہم خوشیاں کرتے ہیں. خوشی کو اسلام میں دوا میں یاد رکھنا, اسلام غمی کا حکم نہیں دیتا, اسلام خوشی منانے کا حکم عطا کرتا ہے. لہذا مبارکباد کے لائق یہ گھر والے, انہوں نے اپنے اصول کے مطابق ہر سال میلاد کی محفل سجا رکھی ہے. ہم دعا گو ہیں, اللہ تعالیٰ اس گھر میں برکتوں کا نزول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم.